रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पहले रिलीजन के बारे में फरमाते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, उस्कुरू याद करो नेमती मेरी नेमत को, अल्लती अनअमतु जो मैंने तुम पर इनाम की, अलैकुम तुम पर, वान्नी फ़ज़्ज़लतुकुम और फजीलत दी अलल आलमीन तमाम जहानों पर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि ए इसराइल के बेटो, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम पर इनाम की और तमाम जहानों पर तुमको फजीलत दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये क्यों याद दिला रहे हैं कि इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया बनाई इंसानों के लिए और इंसान को बनाया अपने लिए, अपनी इबादत के लिए। अगर दुनिया में से इंसानों को निकाल दिया जाए तो ये सूरज, चाँद, ये ज़मीन और ये बड़े बड़े मकान, ये महल किसको फ़ायदा देंगे? जानवरों को तो नहीं पता कि इन सब चीज़ों का क्या इस्तेमाल है। इनफैक्ट उन्हें तो खुद का भी इस्तेमाल नहीं पता कि उनका क्या इस्तेमाल है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को वो अक्ल शऊर देकर इस दुनिया में पैदा किया कि उनको खुद का भी इस्तेमाल पता है और चीज़ों का भी इस्तेमाल पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो चीज़ें हैं उनको हम कीमती बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हम कीमती हैं, इंसान कीमती है और हम चीज़ों को कीमती बनाते हैं। अब ये जो महंगे महंगे मोबाइल है, अगर इंसान इसको यूज़ करना बंद कर दे तो ये कबाड़ के भाव में बिकेगा। इसकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को कीमती बनाते हैं। चीज़ें हम चीज़ों से नहीं है, लेकिन आज हमने अपनी कीमत चीज़ों से लगाना शुरू कर दिया है कि अगर मेरे पास महंगा मोबाइल होगा, बड़े बड़े घर होंगे तो ही हमारी इज़्ज़त होगी। लेकिन देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में हर इंसान बराबर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारे पीछे कितने बड़े बैनर क्यों ना लगे हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, तुम सब आदम की एक औलाद हो। और तुम में से अगर बेहतरीन इंसान है, वो जो अल्लाह के रास्ते में चलने वाला है, वो तुमसे बेहतर है, वरना तुम सब एक बराबर हो। तो अल्लाह की नज़र में हम कीमती हैं, क्योंकि ये जो दुनिया की जो चीज़ें हैं वो आग बंद और सब कुछ ख़त्म, कुछ भी बाकी नहीं रहना है। कि जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, कि धोखे का घर है ये, मच्छर का पर है ये, इबरत का निशान रह गए ठाठ सारे यहीं पर, मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं, कि जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है। कि ये जो दुनिया को हमने इतना बड़ा, इतना अपने दिल में बसा रखा है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुछ भी नहीं है, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ गुज़र रहे होते और वहाँ पर एक मुर्दार बकरी का बच्चा पड़ा होता है, मरा हुआ, मतलब उसमें जान नहीं होती और पड़ा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुर्दार बकरी के बच्चे के कान को पकड़ते हैं और कहते हैं कि सहाबा से पूछते हैं तुम इसको कितने दिरहम में ख़रीदोगे? तो सहाबा बड़ी हैरत करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये हमारे किस काम का है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर भी तुम इसे कितने दिरहम में ख़रीदोगे? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो हमारे लिए फ्री भी बेकार है, अगर हमें फ्री में भी मिल जाए तो भी हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ये तो मुर्दा है, इसकी तो कोई भी हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है इस मुर्दार बकरी के बच्चे का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, दुनिया अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हकीर है
کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے بیکار ہے، اس کا ہمارے زندگی میں اس چیز جو مردار بکری کا بچہ اس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ہی نہیں ہے، یہ تو مرا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے نزدیک دنیا جو ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور ہم نے دیکھی کتنا اپنی زندگی میں دنیا کو شامل کر رکھا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ اب ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، بس ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے، بس دنیا دنیا دنیا، ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ غیب پر ہے نا، ہمیں جو ظاہر ہے اس پر ہمارا گمان ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے جیسا تیرا گمان ہے اسی طرح سے تجھے جزائے خیر ملے گا۔ تو یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے اور اس پر ہم اتنی محنت کرتے، اتنی محنت کی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں، اتنی ہم نے اپنے دلوں میں بسا رکھی ہے دنیا کو کہ لگتا ہے بس آنکھ بند اور سب کچھ ختم، کچھ باقی نہیں رہنا ہے۔ اور اصل تو موت کے بعد کی زندگی ہے، انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اصل وہ زندگی ہے، نامعلوم قبر میں کتنی زندگی انسان کو جینا ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے، بہت اگر ہوگی 100 سال انسان جی لے گا، لیکن جانا تو ہمیں اپنے اصل گھر ہی ہے نا، جہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی اصل جگہ دکھا دی جو جنت تھی، ان کو وہ دکھا دیا، پھر اس کے بعد کہ تمہیں واپس اسی جگہ آنا ہے۔ تو دیکھیے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی ہے تو اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو بنا دیا تھا، روح صرف آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونکا، لیکن ہم سب اس جگہ پر تھے اور اللہ سے ہم سب نے وعدہ کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ یہ سب اللہ سے ہم نے وعدے کیے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہر دن مجھ سے یہ وعدہ کرتا ہے اور ہر دن میرے وعدے کو توڑتا ہے۔ دیکھیے الحمد شریف ہم اپنی نماز میں کتنی ٹائم پڑھتے ہیں اور ہر بار ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے کیوں یہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں دعا دی ہے، جس سے کہ ہم کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن میں الحمد شریف دی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں کس سے مانگنا ہے، کس سے ہر چیز اپنی تکلیفوں کو، اپنی مشکلوں کو کس سے ہمیں بتانا ہے۔ دیکھیے اصل مومن وہ ہے جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو اصل مومن وہی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اصل جو سمجھدار انسان ہے، جس سے دنیا میں انسان کہتا ہے یہ تو بے وقوف، ان کی تو کیا ہی زندگی ہے، دیکھو یہ کیسے حجاب کر رہے ہیں، کیسے اونچے پیجامے پہن کر اپنے آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو۔ تو وہ جو دنیا میں غافل ہیں، غفلت ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہر دن کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں کہ آج کیا ایسا نیا کریں کہ کل سے زیادہ مزہ آئے، اب کل جو کیا ہے اس سے زیادہ آج کچھ ایسا کریں تو کل سے زیادہ مزہ آئے، اس طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں اور ہر دن یہ سوچتے ہیں کہ آج کیا نیا کریں۔ اس طرح سے وہ دنیا میں اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کی اصل جو پہچان ہے، اپنی پہچان کو وہ ختم کر دیتے ہیں اس طرح سے، اور پھر بھی ان کو سکون نہیں ملتا ہے، پھر بھی وہ سکون میں نہیں ہے کہ ہر دن وہ یہی سوچتے ہیں کہ آج کیا ایسا نیا کریں کہ زندگی میری میں مزہ ہو، بہت خوبصورت ہو زندگی۔ اس چکر میں ہر دن خود کو اور اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں ایک نئے مزے کے لیے، اور اصل جو سکون ہے، جو مزہ ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ تو ہم سب کی جو روح ہے
وہ تبھی سکون میں ہوتی ہے جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ورنہ جسم میں جو روح ہوتی ہے وہ ہر وقت مچلتی رہتی ہے، اس کو جب تک غذا اس کی نہیں ملے گی وہ بے سکون رہے گی، اور پھر ہم سکون ان چیزوں میں تلاش کرتے ہیں جو دنیا کی چیزیں ہیں، اس میں ہم سکون تلاش کرتے ہیں کہ کیا چیز ایسا کریں کہ زندگی میں سکون آ جائے۔ دیکھیے دولت سے سکون نہیں آتا ہے، جانے کتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اگر دولت میں ہی سکون ہوتا تو آپ دیکھیے فلم انڈسٹری میں کتنے لوگ ہیں، آپ وہ ان کی زندگی میں پیسے تو ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ ابھی وہ زندگی میں بہت پیچھے ہیں، ابھی ان کو بہت کچھ کرنا ہے، بس یہی سوچ میں وہ اپنی زندگی پوری گزار دیتے ہیں کہ سکون کہاں پر ہے۔ سکون تو اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، چاہے جتنی بڑی بھی ہم پر آزمائش کیوں نہ آئی ہو، ہمارا دل اللہ کی ذات سے مطمئن رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ تو بس میرا یہی کہنا ہے کہ اللہ کے قریب ہوں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور قبر کی زندگی نامعلوم کتنی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی قرآن میں آخرت کی چیزوں کو بتایا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا وہاں پر کیا ہی حال ہوگا۔ آج دیکھیے گرمی ہے، تھوڑی سی گرمی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، وہاں کی جو آگ ہوگی وہ دنیا کی، سورج اتنا نیچے ہوگا، اتنا زیادہ کہ انسان اپنی لو تک کے اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں پر انسان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینوں میں ہوگا، کوئی گردن تک ہوگا، کوئی کان کی لو تک کے پسینے میں ہوگا، وہاں پر گرمی کا کیا حال ہوگا۔ آج ہم تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کر پاتے، وہاں تو دیکھیے کس طرح سے سورج اتنی نیچے آ چکا ہوگا کہ پسینے سے خود اپنے پسینے میں انسان ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ سب ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بس یہ قصے کہانی ہے، بس سن کے ہم ختم کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ ہمارا ایمان تو اسی پر ہے نا جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو بس ایسا لگتا ہے قصے کہانی سنا اور بس بھول گئے، تو یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آخرت میں جب یہ چیزیں ہمارے سامنے جب غیب ظاہر ہوگا تو ہم انسان کے پاس بس ہائے کہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کاش کہ میں نے یہ سب چیزوں پر یقین کر لیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارا ہوتا، یوں وقت زندگی میں ضائع نہ کیا ہوتا دنیا کی چیزوں میں۔ بس یہ کاش کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، لوگوں کو خوش رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی الحال تو چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔